तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अगर सुलेमान को हिकमत और समझ खुदा की तरफ से मिली तो फिर उसकी हुक्मरानी नाकाम क्यों हुई? खुदा का बंदा एक पैगाम के साथ आया जिससे निबात का बेटा यरबाम परेशान हो गया। क्या आप जानते हैं कि इस पैगाम का मतन क्या था? और सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, यहूदा की सल्तनत और इसराइल की सल्तनत। पर सल्तनत की नौयत क्या है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हम पहले सलातीन की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हम इसके 13वें बाब और 14वें बाब पर पहुंच चुके हैं, जो पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से एक है। इन अबवाब में हम सुलेमान बादशाह की मौत के बाद सल्तनत की तकसीम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद हमारे खादमीन को खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर खालिद खुशामदीद, डॉक्टर एहसान खुशामदीद। बहुत आपको शुक्रिया। देख के खुशी हुई। मुझे भी। साथ ही मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। इससे पहले कि हम 13वें बाब और 14वें बाब का मुताला करें, हमारे नाजरीन से हमें कुछ खत मौसूल हुए हैं। हम उनमें से 2 खतूत पढ़ेंगे। मिस्र से माइकल अब्राहम कहते हैं, अजीज भाई, बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं ये बहुत ही बेमिसाल प्रोग्राम है और मैं इसके लिए आपका दिल से मशकूर हूँ। आपके साथ मिलकर हम पहली बार बाइबल का बाकायदा मुतालिया कर रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और हमारे लिए दुआ कीजिए। मुत्तहिदा अरब अमारात से सौसनात कहती है कि मैं बाकायदगी से आपका प्रोग्राम देखती हूँ और मैंने चंद माह पहले ही मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के जरिए मैंने मसीह को जाना और इस प्रोग्राम के जरिए बाइबल के भेद मुझ पर आया हुए और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। मैं और मेरा घराना मिलकर आपका ये प्रोग्राम बाकायदगी से देखता है। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। बहन सौसनात, हम आपके लिए दुआ जरूर करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन इसी तरह हमें खतूत भेजते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप हमेशा हमारी दुआओं में रहते हैं। जैसा कि हम पहले सलातीन का मुताला करते हुए 13वें बाब पर पहुंच चुके हैं, तो लिहाजा भाई खालिद, मैं सल्तनत तकसीम होने के बाद की सूरत हाल के बारे में जानना चाहूँगा। इसकी तकसीम के बारे में हमें बताइए। पहली बात कि ये तकसीम अदालत का सबूत है जो कि सुलेमान के दिनों में सल्तनत पर आई, लेकिन इसका ताल्लुक सुलेमान के दिनों के बाद उसके बेटे के दिनों में हुआ। ये इस बात का सबूत है कि सल्तनत खुदा के सामने दुरुस्त नहीं थी। पहले हमने जिक्र किया कि वो बुतों की पूजा करने लगे और सुलेमान की मौत के बाद रुजाम के दिनों में सल्तनत तकसीम हो गई, जिसमें सिर्फ 2 कबाइल शामिल हुए जिसे जनूबी सल्तनत कहा गया, और जबकि नबात का बेटा यरबाम जो बागी खादिम था और फिर मिस्र से आया था, उसमें 10 कबाइल थे। यही वो है जो सैलानी अखिया नबी ने एक अमली तौर पर पेशगोई की थी। एक हिस्सा जनूबी सल्तनत और दूसरा हिस्सा शमाली सल्तनत का था। शमाली हिस्सा ने सामरिया को अपना दारुल हिकमत बनाया, जबकि यरूशलेम जनूबी सल्तनत का दारुल हिकमत रहा। सल्तनत का हर हिस्सा खुद एक बादशाही बन गया जो अपना अलग मजहबी निज़ाम, रसूमात, इंतजामात और हिकमत अमली रखता था। ये तकसीम उस वक्त रही जब तक दोनों सल्तनों की हतमी अदालत नहीं हुई। पहले असूर की अदालत हुई। असूर के जरिए शमाली सल्तनत की अदालत हुई। 10 कबीले 120 साल असूर की गुलामी में रहे थे और उसके बाद नबूकत नजर के जरिए जनूबी सल्तनत की अदालत की गई थी। उसके बाद नबूकत नजर की बादशाहत आई और इसका मतलब ये है कि सुलेमान के बाद मुत्तहिदा सल्तनत कभी कायम ना रही थी। ये भी मुमकिन है कि दोनों सल्तनतें यानी यहूदा और इसराइल आपस में लड़ती रहें। यकीनन वो शदीद दुश्मनी की हालत में रहे। उनकी
ملاقاتیں بہت کم تھیں اور لیکن وہ ایک لمبے عرصے تک شدید دشمنی اور غصے کی حالت میں رہے اور بعض اوقات دونوں سلطنتوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی تھیں۔ ڈاکٹر احسام، اس تقسیم سلطنت کی تباہی سے پہلے میں حیران ہوں کہ جب سلیمان نے حکمت مانگی اور خدا نے اسے عطا کی تو پھر یہ کیسے ہوا کہ وہ بادشاہی معاملات کا انتظام کرنے میں اس حکمت کے تابع نہ رہا اور اس گہرے گڑھے میں گر گیا؟ ایک اکیلی حکمت اس کے مالک کو روحانی معاملات میں گرنے سے محفوظ رکھتی ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے، لیکن اگر حکمت کو درست طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ خود ایک برائی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کس حد تک یا ممکنہ طور پر اسے انسانوں کے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو خدا نے دیا۔ لیکن سلیمان کی حکمت زبردست تھی اور یہ بہت سارے پہلوؤں میں زبردست طور پر ظاہر ہوئی، اور یہ تمام دنیا میں مشہور تھی، اور دور دور سے بادشاہ سلیمان کی حکمت سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اور سلیمان نے بادشاہی میں اپنی حکمت کو استعمال کیا، لیکن اس نے اپنے خاندان اور شخصی زندگی میں استعمال نہیں کی، لہٰذا وہ اپنے دور کا ایک کامیاب بادشاہ تھا۔ اس نے ایسی بادشاہت قائم کی جسے سب دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ایک ہی وقت میں وہ ناکام شخص تھا، کیونکہ اس نے اپنی حکمت کا استعمال اپنے خاندان اور خدا ترسی کے لیے نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے خاندان میں بھی قائم نہیں تھا۔ ایک خاندان کو کس طور پر تشکیل دیا جائے، وہ کس سے شادی کرے اور اس کے گھر میں کون ہو۔ اگرچہ امثال کی کتاب میں وہ انہی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی ایسی نہیں گزاری۔ یہ وائس کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، امثال کی کتاب میں حکمت کے درست استعمال کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ ویسا نہ رہا، بلکہ وہ ویسا رہا جیسا اس نے وائس کی کتاب میں لکھا۔ اس نے اس حکمت کے بارے میں لکھا جو کسی شخص کی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو۔ انسانی حکمت اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے استعمال کی گئی، اور پھر جب حکمت کو اپنے لیے استعمال کیا گیا تو یہ سلیمان کو کسی بھی صورت میں بچا نہ سکی، اور یہ سلیمان کو بادشاہی تقسیم کرنے کی بنیاد رکھنے سے بچا نہ سکی۔ جیسا کہ ہم نے بھائی خالد سے سنا کہ رہبام کے دور میں بادشاہی تقسیم ہوئی، اور اس تقسیم کی ذمہ داری سلیمان پر عائد ہوتی ہے، اور خداوند نے بتایا کہ یہ اس کی وجہ سے تقسیم ہوئی، اور جو برائیاں اس نے کیں اور لوگوں کو بھی انہی برائیوں کی طرف لے گیا۔ لیکن افسوس کہ اس کی حکمت کا غلط استعمال لوگوں کو بھی بت پرستی کی طرف لے گیا، صحیح۔ اور اس نے بت پرستی کو اتنا بڑھایا کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ لہٰذا سلیمان اس تقسیم کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے حکمت کا غلط استعمال کیا۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، کس کا سوال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ سلیمان کی بت پرستی کی وجہ سے سلطنت تقسیم ہو گئی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سنجیدہ نتائج نکلے۔ ہمیں کن چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت بت پرستی نہیں ہے؟ شاید کوئی بت پرستی نظر تو نہیں آتی، لیکن بت پرستی کے کچھ اور معنی ہیں۔ نئے عہد نامہ کی روشنی میں ہر چیز جو ہمارے دل اور روح میں پھیر دے وہ بت پرستی ہے، جیسے کہ تاریخی میں چلنا، ایک ایسی زندگی جس میں خود پر قابو نہ ہو، بے قابو جذبات ہوں اور خود پرستی ہو۔ یہ ساری چیزیں انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہے بت پرستی ہے۔ بے شک ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کو بہتر جانتا ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے کیا چیز اس کا وقت چراتی ہے، کیا چیز اس کی کوشش چراتی ہے، کیا چیز اس کے خیالات چراتی ہے، کیا چیز اس کی توانائی کو ضائع کرتی ہے، کیا چیز اسے خدا کے قریب جانے سے روکتی ہے۔ بت پرستی بت پرستی کے ساتھ غیر اخلاقی زندگی ہے، ایک ناپاک زندگی۔ ناپاکی۔ جی بالکل۔ تقسیم کے بعد بت پرستی اسرائیل میں بڑے پیمانے پر پھیل چکی تھی، اور یہ ناپاکی، جادو اور جسم فروشی کے ساتھ منسلک ہو گئی۔
بت پرستی اور غیر مشرکانہ مذہب میں غیر اخلاقی زندگی اور زوال پذیر زندگی ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ بائبل میں ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے مشرکانہ مذہب کی پیروی کی۔ دونوں طاقت کے الفاظ سے ممتاز تھے۔ سیمسن جسمانی طاقت کی خصوصیت رکھتا تھا اور خدا نے اس سے یہ طاقت ایک خاص مشن اور مقصد پر عمل درآمد کرانے کے لیے دی تھی جو کہ خدا اپنے دل میں رکھتا تھا۔ اور سلیمان کو خدا نے حکمت عطا کی جو مشرق کے تمام بیٹوں سے بڑھ کر تھی۔ سلیمان کی حکمت ان کی حکمت سے بڑھ چکی تھی، لیکن جلد ہی وہ گر پڑے۔ سلیمان جسے خدا نے طاقت عطا کی تھی، اس نے کیسے اس سے تجاوز کی، اس نے کیسے اسے کھو دیا تھا، وہ کیسے اس کے کام کو کرنے میں ناکام ہوا۔ جب وہ خود اخلاقی پستی میں رہا تو وہ اس کام کو سر انجام دینے میں ناکام رہا، یعنی جب اس نے اپنے آپ کو ناپاکی اور گناہ کے لیے چھوڑا اور اپنی آنکھوں کو ناپاک کیا، اس کی حکمت کھو گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسے درستگی استعمال کرنی ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کی ہوس کے پیچھے گیا تھا۔ در حقیقت خدا نے ہمیں وہ سب کچھ دیا ہے جو زندگی اور دینداری کے لیے ہے۔ ہمیں بڑی اور بے پناہ صلاحیتیں عطا کی۔ بائبل میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ روح القدس ہمیشہ کے لیے ہمیں سکونت کرتا ہے۔ اگر ہم ان موقعوں سے اور درستگی سے فائدہ اٹھائیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، ہم خود کو بتوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہمیں ہر اس موقع میں سرمایہ کاری اور ہر موقع کو ڈھونڈنا ہے جو خدا نے ہمیں خود کو بت پرستی سے بچنے اور ہر چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں دیا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بتوں کی طرف رغبت انسانی دل میں پائی جاتی ہے۔ بے شک دل تمام چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے دور لے جائے وہ بت ہے۔ یہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور صحیح۔ ان چیزوں کی طرف بڑی خواہش کو رکھتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر احسام، میں 13ویں باب کی پہلی 10 آیات پڑھنا چاہوں گا۔ اور دیکھو، خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیتیل میں آیا، اور یربعام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو، مذبح پھٹ جائے گا اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتیل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربعام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا، وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا، اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انعام دوں گا۔ اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ نہ تو روٹی کھانا، نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستے سے گیا اور جس راہ سے بیتیل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا۔ ڈاکٹر احسام، یہاں ایک بیٹے کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے جس کا نام یوسیہ ہے، اور وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کے مذبح پر قربانی کرے گا۔ لہٰذا یوسیہ کون تھا جو ان پیش گوئیوں کے کئی سالوں بعد آئے گا؟ یہ پیش گوئی تقریباً 300 سال کے بعد پوری ہوئی تھی۔ یوسیہ نامی ایک شخص حقیقت میں پیدا ہوا۔ وہ یہودا کے قبیلے کے عقیدت مند بادشاہوں میں سے ایک تھا، اور اسرائیل کی بادشاہت تقسیم ہونے کے بعد اسرائیل کی سلطنت اور یہودا کی سلطنت بن گئی۔ اسرائیل کے 19 بادشاہوں میں سے کوئی بھی دیانتدار نہیں تھا۔ یہودا میں 20 بادشاہ آئے تھے اور ان میں سے 8 دیانتدار تھے،
اور ان میں بھی 2 طرح کے بادشاہ تھے اور باقی سب برے جی تھے۔ افسوس کے باقی بہت ہی برے تھے۔ دیکھیں یہ تناسب کیسا تھا۔ یوسیہ ایک بہت ہی ایماندار شخص تھا، اور اس وقت یہودا میں انقلاب لانے والا وہ آخری شخص تھا، اور اس وقت خداوند نے اس سے لوگوں کی توجہ مبذول کروانے کے لیے مقرر کیا۔ اس نے بدعنوانی کے درمیان ایک ایماندار کو کھڑا کر دیا، اور یہ خدا کی عظمت ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یہودا میں ایک ہی نبی کو افراتفری کی صورتحال میں پیش گوئی کے لیے بھیجا کہ ایک دن وہ عظیم بادشاہ کھڑا کرے گا، اور یہ بادشاہ حیات نو کا سبب بنا۔ شاید یہودا کی تاریخ میں اور داؤد کی بادشاہت کے قیام کے دن سے اسرائیل کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور ہم بعد میں اس کے بارے میں ضرور پڑھیں گے جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ اس کے انقلاب میں بہت سی اچھی چیزیں شامل تھیں۔ اس کا آغاز یہودا میں ہوا اور پھر اسرائیل کی بادشاہت میں پھیل گیا، اور یہ پیشگوئی جو یہاں ہم دیکھتے ہیں اسرائیل میں ہوئی، اور یہ مذبح سامریا میں تھا، اور یہ وہ مذبح ہے جو یربام نے بنایا تھا، اور اس پر کی گئی قربانی کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ لہٰذا یوسیہ نے جو کام کیا وہ یہودا تک محدود نہیں اسرائیل رہا کی سلطنت تک۔ بلکہ اسرائیل کی سلطنت تک پھیل گیا۔ صحیح۔ بھائی خالد، جب یربعام نے یہ پیش گوئی سنی تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ چاہتا تھا، یربعام نے ہاتھ بڑھا کر کہا اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا۔ یربعام اس پیغام کو سن کر ناراض کیوں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یربعام خدا کے بندہ سے ناراض ہوا۔ ایک اندرونی اور ایک بیرونی وجہ ہے۔ اندرونی وجہ یہ تھی کہ خدا کا پیغام بادشاہ کے ضمیر کے لیے پریشان کن تھا۔ دیکھیں، خدا جب کسی کے لیے بھی پیغام بھیجتا ہے تو وہ پیغام کی روشنی اس کے ضمیر پر ڈالتا ہے۔ خدا جذبات پر توجہ نہیں دیتا، خدا ضمیر سے بات کرتا ہے، لہٰذا اس کا ضمیر نہیں جاگا بلکہ اس میں ہلچل مچ گئی۔ اپنے ضمیر کے زیر اثر وہ خدا کے بندہ کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ غصے میں خدا کے بندہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ بیرونی تھی۔ شاید یربعام بادشاہ نے سوچا کہ اگر دونوں نے اس پیش گوئی کو سنا تو وہ مؤثر ہوں گے اور سلطنت دوبارہ یہودا کی سلطنت کے ساتھ متحد ہو جائے گی، اور اس طرح سے وہ بہت زیادہ نقصان میں ہوگا کیونکہ اس کا حصہ 10 قبیلے تھے۔ پہلی وجہ اندرونی بنی کیونکہ اس کے ضمیر میں ہلچل مچ گئی، اور دوسری وجہ بیرونی بنی کیونکہ وہ الگ طور پر بادشاہی کا حصہ رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ خدا کے بندہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن خدا نے فوراً مداخلت کی اور ایک عجیب معجزہ رونما ہوا۔ ہم معجزے کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن خدا نے بادشاہ کو فالج سے مارا کیونکہ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ میرا یقین ہے کہ اس نے غصے اور بے وقوفی سے بھرا ہوا ہاتھ بڑھایا تھا۔ خدا بادشاہ کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یربعام پہلے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا کرتا بالکل تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یربعام پہلے بھی ہاتھ بڑھایا کرتا تھا۔ اس نے سلیمان پر ہاتھ بڑھایا، خدا نے اسے دیکھا، شاید سلیمان ایک طرح سے اس کا مسلک کا تھا، بندہ۔ لیکن اسے خدا کے بندے کے خلاف اٹھنا جو خدا کا پیغام لایا ہو، یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ در حقیقت یہاں ہر ایک کے لیے سبق موجود ہے کہ کوئی خدا کے بندوں میں سے کسی کے خلاف احمقانہ طور پر سوچے، لیکن اگرچہ خدا کا بندہ کا پیغام میرے ضمیر کے لیے ہلچل مچا دینے والا ہو تو بھی مجھے اس پر مثبت رد عمل دینا ہے۔ پھر بادشاہ خدا کے بندہ کو انعام دینا چاہتا ہے، لیکن خدا کا بندہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ خدا کے گھر میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہاں سے کچھ کھایا پیا جیسا خداوند نے حکم دیا تھا۔ بے شک ہم جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، یہاں ہمارے لیے ایک سبق پایا جاتا ہے۔ ہم خدا کی خدمت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ خدا کی خدمت کرنا عزت کی بات ہے۔ ہر شخص کو خدا کی طرف سے ایک کام سونپا گیا ہے اور باقی تمام چیزوں کی ضمانت خدا دیتا ہے۔ ہماری ضروریات کی ضمانت خدا نے دی، ہم لوگوں پر اپنی امید نہیں لگاتے، لہٰذا نبی نے تو بادشاہ کے گھر میں داخل ہونا اور نہ ہی وہاں سے کچھ کھایا، لیکن ایک اور جال تھا جس سے خدا کا بندہ واقف نہیں تھا۔ جب وہ چلا گیا تو اسرائیل سے ایک بزرگ نبی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ در حقیقت یہ
ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے، اگر ہمیں خدا کی طرف سے ایک پیغام ملتا ہے، فرض کریں خدمت میں ہمارا کوئی ساتھی ہے جو ہمارے ساتھ شریک ہونے کی بھی خواہش یا جذبہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر میرے پاس خدا کا پیغام پہلے سے موجود ہے تو مجھے کسی طرح کے الفاظ پر رد عمل نہیں یا دینا کوئی بھی چاہیے، پیغام ہو. کیونکہ خدا نے ایک وقت ٹھہرایا ہے ہر ایک کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں. عزیز ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں. جی کس کا سوال ہے؟ اس باب میں ہم متحدہ سلطنت کی تقسیم کے بعد شمالی اور جنوبی سلطنتوں کے بادشاہوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے. ہمیں اس باب میں شمالی اور جنوبی سلطنتوں کے بادشاہوں کے بارے میں جاننے کی بہت ضرورت ہے. شمالی سلطنت میں 19 بادشاہوں نے حکومت کی اور جنوبی سلطنت میں 20 بادشاہوں نے حکومت کی۔ شمالی سلطنت کے بادشاہ برے تھے، بے شک وہ سب برے تھے کیونکہ ان کے ضمیر پر کوئی اثر نہیں تھا، نہ شریعت سے، نہ مذبح سے، ہیکل سے، نہ قربانی سے، نہ کاہن سے، اور نہ ہی لاوی یا کسی اور چیز سے۔ جنوبی سلطنت میں 20 بادشاہ حکومت کرتے تھے، ان میں سے بھی سب اچھے نہیں تھے، ان میں سے 20 سے 8 اچھے بادشاہ تھے، اچھے بادشاہ تھے، اور ان 8 میں سے 5 نے اصلاح کاری کو بیدار کیا۔ ان 8 میں سب اچھے نہیں تھے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 20 میں سے 5 اچھے تھے۔ 20 میں سے 5 تقریباً 1/4 نے لوگوں میں اصلاح کی بیداری پیدا کی۔ شمالی سلطنت کے مقابلے میں جنوبی سلطنت صورتحال اتنی بہتر نہیں تھی۔ شمالی سلطنت میں بادشاہوں کا سربراہ جس نے سلطنت کا آغاز کیا نبدات کا بیٹا یربام تھا، جو ایک باغی غلام تھا، اور دوسری طرف یہودا کی سلطنت تھی جس کا آغاز سلیمان کے بیٹے رجام نے کیا تھا۔ در حقیقت دونوں بے وقوفی کی خصوصیات کے ذمے آتے ہیں، ایک بت پرستی اور ایک مشرکانہ مذہب کی وجہ سے بے وقوفی کے ذمے آتے ہیں، اور دوسرا بزرگوں کی حکمت کو چھوڑ دینے کی وجہ۔ ڈاکٹر اسام، ہم جانتے ہیں کہ یربوام کی وجہ سے اسرائیل گناہ کے مرتکب ہوئے۔ وہ ایک باغی غلام تھا، لیکن رہبام وہ جنوبی سلطنت کا بادشاہ تھا، اور وہ بھی بدکار تھا۔ کیا اس کے پاس کوئی راست بازی باقی نہیں رہی جو اسے اپنے باپ سے ملی تھی؟ بدقسمتی سے رہبام بدکار تھا، یہ شروع سے ہی واضح تھا۔ جب اس نے اپنے دوستوں کا مشورہ سنا تھا، وہ ان کے ساتھ اپنے جذبے اور برائی میں مصروف تھا، اور رہبام کے بارے میں جو کچھ ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ سچ میں بہت ہی حیران کن ہے۔ اور 14ویں باب میں وہ اپنی ماں کے نام کے بارے میں بات کرنے کے بعد یوں لکھا ہے کہ رہبام کی وجہ سے یہودا نے وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں برا تھا۔ انہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کو ناراض کیا، انہوں نے اپنے باپ دادا سے بھی بڑھ کر گناہ کیے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر اونچے ٹیلے پر اور ہر ہرے درخت کے نیچے اپنے لیے یسیرتیں بنائیں، اور اس ملک میں لوتی بھی تھے۔ انہوں نے اس قوم کے سب مکروہ کام کیے جن کو خدا نے نکال دیا تھا، اور اس سے بڑھ کر تب ہوا جب رہبام بادشاہ کے 5ویں برس میں شاہ مصر سے ساک آیا۔ شاہ مصر سے ساک نے یروشلم پر چڑھائی کی، اور وہ خداوند کے گھر کے خزانوں کو لے گیا، یعنی وہ جو ان کے باپ سلیمان نے جمع کیا تھا۔ ان کی برائی کی وجہ سے وہ چلا گیا۔ بادشاہ کے گھر کے سارے خزانے اور ذخیرہ جو اس کے باپ نے جمع کیا وہ سب لے گیا۔ وہ سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلمان نے بنوائی تھیں اور جن پر فخر تھا، ان کی جگہ اس نے نکلی بنائی۔ اس کی ساری زندگی جعلی بن گئی۔ رہبام نے پیتل کی ڈھالیں بنوائی اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کے سپرد کیا جو شمالی محل کے دروازے پر پہرا دیتے تھے، اور جب وہ جاتے تو انہیں ساتھ لے جاتے تاکہ یہ ظاہر کریں کہ ان کے پاس سونا ہے۔ بدقسمتی سے جب بادشاہ جاتا تو وہ انہیں واپس کوٹھڑی میں رکھ دیتے، اور اپنی زندگی کے آخر تک برائی سے اور برائی کی طرف گیا، اور اسی طرح لوگوں کو بھی برا بنا دیا، اگرچہ وہ یہودا کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر شمالی سلطنت کا بادشاہ اس قدر برا تھا اور جنوبی سلطنت کا بادشاہ اتنا برا تھا، تو اسی وجہ سے خدا کی عدالت کے طور پر دونوں سلطنتوں کو اسیری میں جانا پڑا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ وقت ہے کہ مہمانوں سے ہم جانیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ یربوام اس پیغام پر کیوں ناراض تھا جو خدا کا بندہ لایا تھا؟
یربام کے ناراض ہونے کی دو وجوہات تھیں۔ اندرونی وجہ یہ تھی کہ اس کا ضمیر ہل گیا، کیونکہ خدا ہمیشہ ضمیر سے بات کرتا ہے۔ اس کا ضمیر حرکت میں آ گیا اور وہ خدا کے بندہ کو اپنے سامنے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری وجہ ظاہری تھی، اس نے سوچا کہ جب لوگ یہ پیغام سنیں گے تو ان کے دل دوبارہ یہودا کی سلطنت کی طرف پھریں گے اور اس طرح وہ اپنی سلطنت کو کھو دے گا۔ وہ خدا کے بندہ کو مارنا چاہتا تھا اور خداوند نے اس کی اجازت نہیں دی۔ خدا کے بندے کے الفاظ میں یوسیہ بادشاہ کے بارے میں پیش گوئی تھی۔ آپ مجھے یوسیہ اور اس کے دور حکومت کا کچھ خیال بتائیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیش گوئی 300 سال بعد پوری ہوئی۔ یوسیہ ان بہترین بادشاہوں میں سے تھا جنہوں نے یہودا پر سلطنت کی، اور اس دور حکومت میں ایک عظیم روحانی بیداری واقع ہوئی، اور یہ صرف یہودا تک محدود نہ رہی بلکہ یہ اسرائیل کی سلطنت تک بھی جا پہنچی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دور حکومت بہت اچھا تھا۔ صحیح، آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ میں خدا کے خادمین کا بھی شکر گزار ہوں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ أنت عظيم 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 يا الله، أنت عظيم 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 يا الله، عظيم في محبتك، عظيم في أمانتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفاء۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔